खालिक ने बता दिया कि जब मैं किसी शख्स से कोई चीज़ छीनता हूँ तो उसको माँ जैसी नेमत भी दे देता हूँ। उसकी माँ भरी नशरियात में लाइव में उसको दुआएं दे रही थी। जब नॉर्मल बच्चे छोड़ गए, इसने मुझे संभाला। बेटा, ये फैज़ान नज़र से भी आ जाती है, और दुनिया में सबसे बड़ा फैज़ान नज़र आपकी माँ और आपके बाप का होता है। उनके पाँव में जाके सर रख दीजिए और कहिए, अम्मा अब्बा, जब आप दुआ करेंगे तो कायनात की हर मंजिल मुझे मिल जाएगी जो मैं चाहता या चाहती हूँ। अब्बा अम्मा, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ। फिर अब देखिए कैसे वो दुआ डायरेक्ट अल्लाह ताला को पहुंचती है। ये फैज़ान नज़र कहलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। Assalamu alaikum. Good evening all of you, and the best of luck of all of you who are sitting here. Although वक्त नहीं था कि मैं आ पाता, लेकिन जब आप लोगों का पता चला कि ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, और वो भी जो 5th और 6th सेमेस्टर के हैं, तो मुझे अपना वक्त याद आ गया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का। उस वक्त तो शायद आप लोग अभी पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1989 से लेकर 1994-5 तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर पढ़ता था। तो एक बहुत छोटे से गांव से, जिनसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे मेरी तरह, बहुत छोटा सा गांव, समुंदरी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, उसका आखिरी गांव है मेरा गांव। मेरे ही गांव के एंड के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से ज़िला टोबा शुरू हो जाता है। तो आखिरी गांव मेरा गांव था, आखिरी ज़मीनें हमारी ज़मीनें थी जहाँ पर ये बोर्ड लगा होता था, और टाट का स्कूल था। आप में से बहुत सारों ने टाट देखा भी नहीं होगा या देखा होगा, कुछ उधर से आए भी होंगे उस बैकग्राउंड से। टाट भी मैंने अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए कह दिया, टाट भी नहीं होता था स्कूल में। अपने घर से बोरी लेकर जाते थे। ये जो खाद वाली बोरी होती है ना, या आलूओं वाली बोरी जो किसानों के घरों में आम होती है, वो घर से लेकर जाते थे बैठने के लिए। खुशी की बात ये थी, जिस दिन बारिश होती उस दिन छुट्टी होती थी, क्योंकि कमरा था कोई नहीं, और बारिश की वजह से पानी खड़ा होता था स्कूल में। तो जैसे पिच गीली हो तो PSL का मैच नहीं हो सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी मैच नहीं होता था। और हम पूरा साल अगर वाहद कोई खुशी से दुआ करते थे, वो बारिश की ही करते थे। और बहुत बार दफ़ा ये दुआ नहीं पूरी होती थी। जब हम कभी खेलने का हमारा दिन होता था तो उस दिन बारिश हो जाती थी। तो इस तरह की सेल्फ़ अवेयरनेस में हमने वहाँ से सफ़र शुरू किया। मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल मोरूसीपुर, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग, जो मेरे गांव से 5.5 किलोमीटर दूर था। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ ये उस पर आता हूँ अभी। तो वहाँ से फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आए, और पहले साल तो लाहौर की बत्तियां देखते रहे। अब तो क्योंकि लाहौर में रह रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, जब बाहर से आए हैं, तो आप लोगों को पहले चांसेस मिले होंगे। हम इतने खुश नसीब नहीं थे। हमें तो माल रोड अपने ख्वाबों की एक आमाजगा लगा करता था। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर आया तो मेरा ख्याल था तमाम अदाकार और अदाकाराएँ सड़क पर घूम रही होंगी, मैं सबसे मिलूँगा और वो कहेंगी, काशिफ आ गए हो तुम, वी आर वेटिंग फॉर यू। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। आज की तारीख 2025 तक जब मैं आपके पास आ रहा था तब भी नहीं हुआ। ये मैं सारी बात बच्चों आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं आपकी तरह इस तरह बैठकर किसी का लेक्चर, किसी की बात सुनता था, मेरे जहन में हमेशा ये शक रहता था कि जो बातें करने आए सिर्फ बातें ही हैं, और ये इस मुकाम पर शोहरत में, इल्म में, स्टेटस में, मकाम में पहुँच चुके हैं कि अब ये जिस तरह की भी बातें करें वो अच्छी ही लगती हैं। मैंने ऐसे ही बैठे रह जाना है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पीछे ना कोई ऐसी बैकग्राउंड थी, ना कोई हाथ था, ना कोई सिफारिश थी, ना कोई रिश्वत थी, ना मेरे लिए कोई आ सकता था, ना मेरे लिए कोई कह सकता था। लेकिन बच्चों, उसी एक बच्चे ने उसी गांव से निकलकर पोस्ट डॉक्टरेट, मैं बीच में सारी बातें छोड़ रहा हूँ, पोस्ट डॉक्टरेट वो भी एक नहीं 2 की, PhD की अपनी नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी USA से। पहली पोस्ट डॉक्टरेट जो थी वो यॉर्कविले यूनिवर्सिटी कनाडा से की, दूसरी मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से की, और पूरी ज़िंदगी तमाम मुल्कों में, 38 मुल्कों में जो पढ़ा, उस स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ा। एक भी रुपया अपने वालिदैन का या अपना इस्तेमाल, क्योंकि था ही नहीं कि हम इस्तेमाल कर सकते। और इस सारे सफ़र के पीछे फिर 24-25 किताबें लिखी,
ایک کتاب سامراج اور پاکستان کو بیسٹ بک آف دا ایئر کا صدر پاکستان سے خطاب ملا، الحمدللہ تمغہ ملا مجھے صدر پاکستان سے۔ یہ بیٹا میں نے پہلے کہا خود توصیفی کے لیے نہیں کہہ رہا کہ میری تعریف ہو یا میں بتاؤں، میں اس لیے بیٹا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بھی یہاں یہ سوچ کر بیٹھیں جو آ رہے ہوں گے یہاں، مجھے نہیں پتا اس سے پہلے آپ نے کتنے لیکچر کس کے سنے ہیں، میرا ایک اپنا انداز ہے بات کرنے کا، میں صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ یہیں بیٹھے نہیں رہ جائیں گے، آپ میں سے کوئی ایک بھی یہاں بیٹھا نہیں رہ جائے گا، آپ سب کل یہاں میری جگہ کھڑے ہوں گے اور اسی طرح بچوں سے خطاب کر کے ان کو حوصلہ دے رہے ہوں گے کہ جیسے بھی حالات ہوں، مشکلات ہوں، پیسے نہ ہوں، سفارش نہ ہو، پیچھے ہاتھ نہ ہو، کوئی مدد نہ کر رہا ہو، دل توڑنے والے ہوں، باتیں کرنے والے ہوں، تنقید کرنے والے ہوں، آپ کو برا کہنے والے ہوں، آپ پر الزامات لگانے والے ہوں، سب پیچھے رہ جائیں گے۔ آج پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں ہے جہاں پر میں پروگرام نہیں کرتا، آج کوئی ایسا چینل نہیں اس پہ ہفتہ نہ جاؤں تو وہ میرے گھر نہیں پہنچ جاتے کہ ہماری جناب رینکنگ TRP گر رہی ہے، آپ سر آئیے پلیز۔ یہ کیوں ہوا سارا؟ یہ بیٹا اسی طرح کے جس طرح آپ بیٹھے ہیں، ایسی مجلسیں سن کر، ایسے سیمینار سن کر، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھ کر، ان کی گفتگو سن کر، اس سے لرن کر کے، کتاب پینسل ہاتھ میں پکڑ کر، ایک ایک بات نوٹ کر کے، اپنے اندر اتار کر، جسم کا روح کا حصہ بنا کر، بلڈ میں اس وقت میرے شاید اتنے سیلز نہ ہوں جس کو آپ ریڈ بلڈ اینڈ وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں، پلیٹلیٹس کہتے ہیں، جتنے میرے بلڈ میں اس وقت کتابیں اور الفاظ اور شاعری اور ادب اور فلسفہ ہو، کیونکہ میں نے پوری زندگی اسی کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اب لوگ بلاتے ہیں اور بات کرنا پسند کرتے ہیں، ورنہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں جو آپ لوگوں میں نہیں ہے۔ تو سیلف اویئرنیس یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی جگہ کے اوپر بھی کمزور نہیں سمجھنا، آپ نے کسی جگہ پر بھی اپنے اوپر یہ نہیں سمجھنا کہ میں تو ایسے ہی آ گیا ہوں۔ آگے ہم چلیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے۔ ویسے جنرلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جب آج آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا، یہ جب بھی پتہ چلا تھا کہ سیلف اویئرنیس کے اوپر یا اس ٹاپک کے اوپر آپ نے سے کسی نے بات کرنی ہے، تو آپ کیا توقع لے کر آئے ہیں یہاں ہال میں؟ اینی ون آف یو، کوئی بھی بتانا چاہے، کیا آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کیا ہوگا، کیا بتائیں گے؟ جی بیٹی، کوئی نیا سیکھنے کو ملے گا۔ جی بیٹے، جی بیٹی، آپ نے کو بولا ادھر سے، اینی ون؟ توقع کیا تھی؟ کچھ توقع تو ہوگی نا، یہ وداؤٹ توقع ہی آگے بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے بس بلایا ہے تو چلتے ہیں، نو ایکسپیکٹیشن۔ ہاں چلیں، سیلف اویئرنیس کا یہ بھی ایک اصول ہم نے پڑھا کہ زندگی میں اپنی توقعات بیٹا قائم کرنی ہے، توڑنے نہیں دینی، اسے ٹوٹنے نہیں دینا، کچھ سوچ کر آنا ہے، سمجھ کر آنا ہے، کچھ سوچنا ہے، یہ بات پوچھنی ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ بات سیکھنی ہے، یہ ٹاپک کے اوپر پڑھنا ہے۔ اور جب بھی کسی سیمینار میں جاؤ جس کا ٹاپک پتہ چلے، بیٹا آج کل تو ڈیپ سیک آپ کے پاس موجود ہے، چیٹ GPT آپ کے پاس موجود ہے، گوگل آپ کے پاس موجود ہے، یہی لفظ اگر آپ اس کے اوپر لکھتے اسے کہتے کہ میں ایک سیمینار میں جا رہا یا جا رہی ہوں، اس میں سیلف اویئرنیس کے اوپر لیکچر ہے، مجھے بتائیے کہ مجھے اس میں سے کیا کیا چیزیں سیکھنی چاہیے، تو جسٹ ایک پیج کے اندر آپ کو یہ سارا کچھ بتا دیتا، آپ اس کو پڑھتے اور آپ ایک توقع لے کر آتے کہ میں نے یہ باتیں سیکھنی ہیں، یہ میں نے پوچھنی ہیں۔ خیر، یہ بھی ایک سبق ہے جو ہم نے بھی زندگی کے 53 سال اس فیلڈ میں لگا کر سیکھا، آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپارٹنٹ پرسن یو مسٹ بفور از یور سیلف۔ یہ جو صاحب ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جو اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم اور سب سے پہلے جو انسان ہے جس سے آپ کو ملنا ہے، جس سے آپ کو بات کرنی ہے، وہ آپ خود ہیں۔ بہت مشکل ہے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور بہت آسان ہے دوسروں پر تنقید کرنا، بہت مشکل ہے خود کو خود کی نظر سے دیکھنا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا کبھی؟ ملتان میں دفن ہے، اگر آپ میں سے کوئی ملتان میں سے ہے، آپ میں سے کوئی؟ اوکے۔ شاہ شمس تبریز ایک مچھلیوں کے حوض کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک بندہ مچھلیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بڑے لوگ مچھلیوں سے بھی باتیں کر لیا کرتے تھے، اب تو انسان بھی نہیں ملتے بات کرنے کو۔ تو اس نے مچھلی سے پوچھا ہے، مچھلی تمہاری ارد گرد کا ماحول کیا ہے؟ مچھلی نے کہا دوسرے جانور ہیں، پرندے ہیں۔ اس نے بتایا کہ پودے ہیں، پتھر ہیں، ہر چیز بتائی۔ اس نے پانی نہیں بتایا۔ پوچھنے والا بڑا حیران ہو کر کہتا ہے تمہارے ماحول میں پانی بھی تو ہے جس میں تم تیرتی ہو؟ مچھلی نے کہا پانی کیا ہوتا ہے؟ تو شاہ شمس تبریز اس وقت تک اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔
वो रुके, उन्होंने कहा, ए प्यारे इंसान, क्या मछली को कभी पानी से निकाल कर दिखाया है कि ये पानी और ये हवा है, तभी उसको पता चलेगा कि मैं पानी में तैरती हूँ। उसने कहा कि या हज़रत, अगर मछली को मैं पानी से निकालूंगा ये तो मर जाएगी। तो आप मुस्कुराए और कहने लगे कि यही तो काम है एक फ़कीर का। और फिर हाथ डाला, मछली को पकड़ा, ऐसे हवा में रखा और फिर फेंक के कहा, अब पूछ इससे। उसने पूछा, है मछली, तुम्हारी फ़िज़ा में, तुम्हारे माहौल में क्या है? उसने कहा, पानी। तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई शख्स अपने अंदर से निकल कर उस मछली की तरह अपने माहौल को नहीं देखता, वो ख़ुद को नहीं समझ सकता। और अपने आप से निकलना बहुत मुश्किल काम है। इत्तेहाक बड़े बड़े लोग इसमें अपनी ज़िंदगियां गुजार गए कि वो अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि उनके अंदर क्या है। जो समझ गए वो आज आइमा कहलाते हैं, वो आज पैगंबर कहलाते हैं, वो आज अमाम कहलाते हैं, वो आज सहाबा कहलाते हैं, वो आज बड़े लोग कहलाते हैं। सेल्फ़ अवेयरनेस ये है कि अपने आप को जानना, आप क्या हैं। इसका जो पहला सफ़र है वो शुरू होता है हु एम आई। मुझे कोई 20 साल हो गए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू लेते हुए। उससे पहले जब मैं पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन था तो मेरी ज़िम्मेदारी थी कोहाट में जो ISB सेंटर है। अगर आप में से कोई ISB गया हो तो उसको पता होगा कि वहाँ GTO होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, और CTO होता है, और एक GOC होता है जो इंटरव्यू लेता है। तो वहाँ से मैंने शुरू किया ये अपना सफ़र 1996 में, व्हेन आई वाज कैप्टन इन पाकिस्तान आर्मी। तो बच्चों से ये पूछना शुरू किया जो सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए आते थे, जो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट के लिए आते थे, जो GD पायलट के लिए आते थे, जो एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए आते थे। और आज जब मैं 17, 18 और 19 ग्रेड की सिलेक्शन कर रहा होता हूँ, एज एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो एक सवाल हम पहला पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कौन हैं। आप हैरान होंगे कि PhD MPhil BS करके, MA करके, MSc करके बच्चों का जो हाल है, अगर कभी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाएं आप हंसेंगे। यानी वो, उनको ये भी नहीं पता कि वो हैं कौन। मसलन वो कहेंगे माय नेम इज़ डॉक्टर काशिफ फराज अहमद। मैं उनसे पूछूंगा ये तो आपके अब्बा अम्मी ने नाम दिया ना, आप कौन हैं? आप कौन हैं? ये तो नाम दे दिया ना आपको, ये नाम, आप कौन हैं? वो कहेंगे जी मैंने MSc अप्लाइड साइकोलॉजी गवर्नमेंट का लाहौर से की। अच्छा भाई ये तो डिग्री है ना, आप कौन हैं? जी मैं तालिब इल्म हूँ। किस चीज़ के भाई? जी इल्म का। जी इल्म किसे कहते हैं? 3 लाइनें नहीं बोल सकते, हु एम आई। खलील जिब्रान का नाम सुना? खलील जिब्रान बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, जिसे कहते हैं, फ़लस्तीन आप कहते हैं आज, उसी के दरमियान का ख़ित्ता है जहाँ पर वो पैदा हुए। खलील जिब्रान ने कहा, मैं ज़िंदगी में बस एक बार लाजवाब हुआ, मैं ज़िंदगी में बस एक बार लाजवाब हुआ जब किसी ने पूछा कौन हो तुम। ये इतना मुश्किल सवाल है जिसका जवाब बड़े बड़े नहीं दे सके कि आप कौन हैं, क्योंकि आपको और मुझे पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। कभी हमने अपने अंदर देखा ही नहीं, हम अपने अंदर गए ही नहीं, कभी हमने खुद को एक्सप्लोर ही नहीं किया, कभी अपनी खूबियों का हमने जायज़ा नहीं लिया, क्योंकि हमें वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि हम दूसरों पर इतनी तनकीद करते हैं, दूसरों के ऊपर इतने कमेंट्स देते हैं, दूसरों की इतनी बदतरीफ़ी करते हैं, दूसरों के किरदार को इतना उछालते हैं, दूसरों की गुफ्तगू इतनी करते हैं। आप में से कितने हैं, इंसाफ से बताना है आपने, आप नई जनरेशन हैं, हम तो झूठ की जनरेशन है, आप सच की जनरेशन है। कितने आप में से लोग हैं जिन्होंने खुद से गुफ्तगू की हो? अब अंदाज़ा लगा लीजिए, 5 या 6 लोग हैं पूरे हॉल में, 7 होंगे, 8 होंगे। क्या हम सबको नहीं करनी चाहिए सेल्फ टॉक, खुद से बात? सबसे अच्छा दोस्त दुनिया में आपका आप खुद हैं। आपसे ज़्यादा आपसे मुखलस कोई नहीं हो सकता। जितना आप अपना ख्याल रख सकते हैं कायनात में कोई नहीं रख सकता। माँ भी आपके बाद ख्याल रखेगी, पहले आपने अपना ख्याल खुद रखना है। और हमारा आलम यह है कि हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। अगर हमें ये पता हो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो बहुत इजी है, बहुत आसान है अपने आप को अहमियत देना, सेल्फ अवेयरनेस पे जाना। आप जानते हैं अल्लाह ताला के 99 नाम है, खूबसूरत नाम है अल्लाह ताला के, इस्माए अल्लाह या इस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनमें से अल्लाह का एक नाम है अल वकील। अल वकील, अल्लाह ने ख़ुद को वकील क्यों कहा? अल्लाह ने कहाँ, कब, किसकी, किसके सामने, किस ज्यूरी के सामने, किस जज के सामने? अल्लाह तो ख़ुद सबसे बड़ा जज है, अल्लाह तो ख़ुद सबसे बड़ा मुनसिफ है, बल्कि अल्लाह ही मुनसिफ है, अल्लाह ही जज है, बाकी तो सारे के सारे उहदे हैं। क्यों अल्लाह ने ख़ुद को वकील कहा? इसलिए अल्लाह ने ख़ुद को वकील कहा कि जब मैं और आप इस कायनात में अभी पैदा नहीं हुए थे तो आपकी और मेरी वकालत मेरे अल्लाह ने की।
اور وکالت کس کے سامنے کی؟ وہ فرشتوں کے اور ملائکہ کے سامنے کی. اور کیا کی؟ اللہ نے کہا میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں. ابھی حضرت آدم بنے نہیں تھے, میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں. یہ پہلی وکالت تھی, یعنی انسان کی طرف سے اللہ بول رہے ہیں. اور ایک دم سے درمیان سے ایک مخالف وکیل کھڑا ہو گیا, جس کا نام تھا ابلیس, جس کا نام تھا مردود, جس کا نام تھا شیطان. وہ مجھے سچ بتائیے, مجھے جانتا تھا, وہ اس نے مجھے دیکھا تھا, وہ مجھے ملا تھا. ابھی تو میں بنا ہی نہیں تھا. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں. اس نے فوراً کھڑے ہو کر کہا مت بناؤ. مخالف وکیل کے دلیل آ گئی. پوچھا کیوں؟ کہا دنیا میں فساد پھیلائے گا. میرے وکیل نے میری طرف سے کیا جواب دیا؟ میری طرف سے, آپ کی طرف سے. اس نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اسے چین نہیں آیا, تو پھر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے اللہ, یہ دنیا کو جہنم بنا دے گا, یہ لڑائیاں کرے گا, یہ غیبت کرے گا, یہ چوری کرے گا, یہ جہالت پھیلائے گا, یہ جھوٹ بولے گا, یہ بے ایمانی کرے گا, یہ لڑائیاں کرے گا, یہ مذہب کے نام پہ لوگوں کے سر کاٹے گا. میرے اللہ نے کیا میری وکالت کی, کیا جملہ بولا؟ کہا جو میرا ہوگا, جو میرا ہوگا وہ نہیں کرے گا جو تم کہہ رہے ہو. جو تمہارا ہوگا, جو تمہارے نقش قدم پہ چلے گا, وہ کرے گا جو تم کہہ رہے ہو. اللہ کے ان الفاظ کی ہم سے الوکیل کہتے ہیں. اب ذرا ایک بات سوچئے, آپ میں سے بہت سارے لوگ یا سارے برانڈ کو جانتے ہوں گے. کوئی برانڈ, زندگی میں کوئی برانڈ, جب آپ برانڈ پہن لیں یا دیکھ لیں یا خرید لیں یا کسی کو پہنا دیکھیں, تو آپ برانڈ کی تمام تر خصوصیات آپ کو پتہ ہوتی ہیں. اس برانڈ میں یہ خصوصیت ہے, یہ اتنا چلے گا, اس کی یہ قیمت ہوتی ہے. جو کائنات کا سب سے بڑا برانڈ ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. جب آپ چھوٹا سا برانڈ پہن کر اتنے کانفیڈنٹ ہیں, تو اللہ کے برانڈ کے ہاتھوں بننے پر اب اتنے قابل فخر کیوں نہیں ہیں؟ اس سے بڑا تو برانڈ ہی کائنات میں نہ کوئی ہو سکتا ہے, نہ ہوگا, نہ کبھی آیا تھا, نہ کبھی آئے گا. تو میرے لیے کتنی بڑی سیلف اویئرنیس ہے کہ مجھے کسی عام انسان نے کسی عام مشین پر, کسی عام حالات میں, کسی عام کام کے لیے پیدا نہیں کیا. مجھے اللہ کی ذات نے خاص ماحول میں, خاص کام کے لیے, خاص انداز میں, خاص طرح سے پیدا کیا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو. مت سوچئے آپ کا قد کتنا ہے, آپ کا رنگ کیسا ہے, آپ کی آنکھیں کیسی ہیں, آپ کا کمپلیکشن کیسا ہے, آپ کے ہونٹ کیسے ہیں, آپ کے بال کیسے ہیں, آپ کی فزیک کیسی ہے. کبھی بھی کوئی تخلیق کرنے والا اپنی تخلیق میں کوئی خامی یا کمی نہیں چھوڑتا. یہ جس نے یہ پینٹنگز بنائی, جس نے یہ لیٹر لکھا, جس نے یہ یوٹیوب کے کلپ بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے کمی چھوڑی ہے کوئی؟ جس نے یہ بنایا اس نے کمی چھوڑی ہے, جس نے یہ بنایا اس نے کمی چھوڑی. تو جتنا بڑا برانڈ بنانے والا ہے اللہ, کیا اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے بناتے ہوئے کمی چھوڑی ہوگی؟ اور جو کمی اگر اس نے چھوڑی ہوگی وہ تو ان لوگوں کو دکھانے کے لیے چھوڑی ہوگی, دیکھو میں نے تمہیں سب کچھ دیا, اس کو نہیں دیا. جس کو نہیں دیا وہ شکر ادا کر رہا, تجھے سب دیا تو نہیں کر رہا. وہ تو اللہ نے آزمائش کے لیے اس کو بھیجا. کسی کی اللہ نے آنکھیں لے لی, بصارت, کسی کے کان لے لیے اگر اللہ نے, کسی کے پیدائشی طور پر اگر اللہ نے ایک ٹانگ سے, ایک بازو سے محروم دنیا میں اسپیشلی ایبلڈ کر کے بھیج دیا, تو دراصل اس انسان کو تو اللہ نے آزمائش دی دوسروں کو دکھانے کے لیے. اس شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے نا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھا, انہوں نے رونا شروع کر دیا, اللہ میں نماز کیسے پڑھوں گا. دیکھا تو ایک شخص دونوں پاؤں نہیں ہیں اور وہ رینگتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہا, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں, یہ آپ تیری یاد کر رہا ہے, میں کتنا بد نصیب ہوں کہ پاؤں میں کانٹا چبھا اور تجھے بھول گیا. تو ہم اسے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بنانے والا تخلیق کار اللہ کی ذات ہے. یہ ہمیں اس دنیا میں ایسے نہیں اس نے بھیج دیا کہ جاؤ اس کو بھی پیدا کر دو. کیا کوئی کمہار بلا وجہ کو برتن بنا کے پھینک دے گا مارکیٹ میں؟ کیا کوئی کپڑے کی فیکٹری والا بلا وجہ کپڑا بنا کر بھیج دے گا فیکٹری میں؟ تو کیا اللہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بلا وجہ بنا کر بھیج دیا ہو؟ دنیا میں کتنی آبادی ہے؟ 8 یا 9 ملین جتنی بھی ہے. کیا کسی ایک شخص کا دوسرے شخص سے تھم امپریشن ملتا ہے؟ کتنی جگہ ہے یہ؟ کتنی جگہ ہے؟ 1 انچ 1.5 انچ ہوگا. یہ تو بہت بڑی جگہ, چھوڑ دیتے ہیں اس کو. آنکھ میں ایک جگہ ہوتی ہے, ریٹینا کہتے ہیں اس کو. جب آپ باہر جاتے ہیں امریکہ, یورپ, تو آپ کے آنکھ میں ریٹینا چیک کرتے ہیں. وہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, مشین سے نظر آتا ہے. کسی انسان کا ریٹینا 9 ارب میں سے دوسرے سے نہیں ملتا.
تو کیا 5 فٹ 4 انچ کا بندہ یا لڑکی دوسرے سے مل سکتی ہے کائنات میں؟ کیا خالق کا سانچہ ہے، جتنی دنیا بنائی یونیک بنائی، منفرد بنائی، الگ بنائی۔ جب بنانے والے نے ہر ایک کو الگ بنایا تو ہر ایک کا کام بھی تو الگ بنایا ہوگا۔ جو میں کر سکتا ہوں پرفیکشن سے، وہ یہ نہیں کر سکتی، جو یہ کر سکتی ہیں پرفیکشن سے، میں نہیں کر سکتا۔ بابا فیض کہتے ہیں، فیض احمد فیض، جیسے میرے اسلاف تھے ویسا تو نہیں میں۔ بزرگوں کو کہتے ہیں اسلاف، بڑوں کو، جیسے میرے اسلاف تھے ویسا تو نہیں میں، مجھ سا بھی مگر یہاں کون رہا ہے؟ کوئی میرے جیسا بھی تو کائنات میں نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو مجھے کیوں بناتا اللہ؟ تو میں دنیا میں یونیک ہوں، منفرد ہوں۔ اس لیے فیض نے دوبارہ کہا کہ ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن شیریں فرہاد والا فرہاد ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں نہر کھود دی تھی اس نے دودھ کی۔ کہا جاتا ہے ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے؟ ہم جیسا بھی کوئی نہیں آئے گا دوبارہ، ہم بھی ایک ہی ہیں کائنات میں، نشر مقرر نہیں ہیں۔ سو اپنے آپ کو سیلف اویئرنس یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ صرف میں ہوں پوری کائنات میں، میرے جیسا پوری کائنات میں اور کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو جب میں ایک ہوں تو میرا کام بھی ایک الگ اور منفرد ہوگا، جو کائنات میں کوئی اس پرفیکشن سے نہیں کر سکتا جس پرفیکشن سے میں کر سکتا ہوں۔ I believe that self-awareness is the secret weapon of successful people۔ جینی کرٹن کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے یا میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ سیلف اویئرنیس سب سے بڑا کامیاب لوگوں کا چھپا ہوا ہتھیار ہے۔ دنیا میں ہر وہ شخص جس کو اپنے بارے میں اویئرنیس ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، وہی کامیاب ہے۔ جس کو اپنے بارے میں ذرا شک ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو۔ ہم اپنے بارے میں پوری زندگی شک کرتے رہتے ہیں، کین آئی ڈو دیٹ؟ کیا میں یہ کر سکتا؟ آپ یہاں بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کیا مجھے اسکالرشپ مل جائے گا؟ میں جب پاکستان آرمی میں پہلا زندگی کا ٹیسٹ دیا، پاکستان پولیس میں، پنجاب پولیس میں، دوسرا دیا پاکستان آرمی میں، تیسرا دیا CSS میں جب ٹرائی کی پہلی، تینوں بار میرے نانا جو کہ ICS آفیسر تھے انہوں نے مجھے کہا بیٹے ہاؤ مینی سیٹس آر اویلیبل ان پاکستان پولیس، پنجاب پولیس میں کتنی سیٹیں آئی ہیں؟ میں نے کہا نانا 500 سیٹیں آئی ہیں۔ مسکرا کر کہنے لگے دیر از اونلی ون پوسٹ اویلیبل اینڈ دیر از اونلی ون کینڈیڈیٹ نیم کاشف فراز احمد۔ ایک سیٹ ہے، ایک بندہ ہے، یو ہیو ٹو پروو دیٹ۔ بھول جاؤ 500 کو۔ نیکسٹ ٹائم پاکستان آرمی میں گیا، انہوں نے کہا ہاؤ مینی سیٹس آر اویلیبل ان پاکستان آرمی ایز کیپٹن؟ میں نے کہا بابا 5 ہیں۔ کہنے لگے بیٹا ایک ہی ہے اور ایک ہی تم ہو، پروو یور سیلف دیٹ یو آر دا موسٹ سوٹیبل پرسن فار دس پوسٹ۔ جب میں CSS کے لیے جا رہا تھا تو بابا نے کہا بیٹا کتنی سیٹیں ہیں؟ میں نے کہا 192۔ کہتے سبق یاد ہے؟ میں نے کہا نانا اب تو پوری زندگی نہیں بھولے گا، ایک ہی ہے، میرے لیے ہے، مجھے پروو کرنا ہے۔ کین یو امیجن میں نے تینوں دفعہ پاکستان ٹاپ کیا۔ کیوں؟ میں لائق تھا، میں تو سپورٹس مین تھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں فرسٹ ایئر میں نے کرکٹ اور بیڈمنٹن کی بیس پہ داخلہ لیا، میرا میرٹ نہیں آیا۔ میں تو FSC میں نے سپورٹس کے اوپر کی، اس زمانے میں سائنس میں بھی سپورٹس کا کوٹا ہوا کرتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک استاد نے گراؤنڈ میں سے، اوول گراؤنڈ، آپ میں سے جو GC دیکھا یا پڑھتے ہیں یا گئے ہیں، اوول گراؤنڈ میں اس زمانے میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے ہم۔ اس زمانے میں ہمیں MA کالج والا گراؤنڈ نہیں ملا تھا ابھی، تو وہاں پر کرکٹ کھیلتے ہوئے ایک استاد نے ایسے کر کے سیلف اویئرنس جگا دی۔ میں ایک بال پکڑنے کے لیے باؤنڈری کی طرف بھاگا، آئی واز کیپٹن آف کرکٹ ٹیم آف گورنمنٹ کالج، تو انہوں نے کہا بیٹے پڑھا کرو۔ میں نے دیکھا کہ شلوار قمیض میں ملبوس بوڑھا سا بندہ بیچارہ بابا سا مجھے کہہ رہا پڑھا کرو۔ میں نے کہا دماغ خراب ٹھیک ہے تمہارا، جیسے سپورٹس مین ہوتے ہیں بدتمیز، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کرکٹ کا کیپٹن ہوں، مجھے ٹیم میں جانا ہے، تم مجھے کہہ رہا پڑھا کرو۔ اس شخص نے 1 مہینے تک لگاتار وہیں کھڑے ہو کر روزانہ مجھے یہ کہنا پڑھا کرو پڑھا کرو پڑھا کرو۔ جب میں ان کے گھر گیا، لمبی کہانی ہے، کبھی زندگی میں موقع ملا آپ کو سناؤں گا، یا ٹی وی کا پروگرام ہے مارننگ ود فضا، اس میں لکھیے گا میرا نام تو آ جائے گی، وہاں میں نے سنائی ہوئی ایک دن ساری کی ساری ہے۔ اس شخص نے میرا بازو پکڑا، مجھے کتابیں دیں اور اس نے پڑھنے کی طرف لگا دیا۔ وہ بچہ جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں سپورٹس بیس پر آیا تھا، وہی بچہ گریجویشن میں، ماسٹرز میں، MPhil میں، PhD میں، پوسٹ ڈاک میں، کیپٹن میں، پولیس انسپیکٹر میں اور CSS میں پہلی پوزیشن لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے نہیں کہ وہ لائق بہت تھا، ذہین بہت تھا، محنتی بہت تھا، اس وجہ سے کہ اس کو کسی نے سیلف اویئر کر دیا۔
बता दिया कि तुम क्या कर सकते हो, इससे पहले किसी ने उसको बताया ही नहीं था। उसे यही पता था मैं खेल सकता हूँ, मुझे बैडमिंटन आती है, चेस आती है, क्रिकेट आती है। तो वो कहती है कि सबसे पहला हथियार अगर आपको पता हो आप कर क्या सकते हैं। और ओपरा विनफ्रे आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी टीवी एंकर है, खरबों अरबों डॉलर की मालिक है अकेली, ब्लैक है, अमेरिकन है, इसके प्रोग्राम्स जो हैं वो करोड़ों अरबों लोग सुनते हैं। वो कहती है डज नॉट मैटर हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, द एबिलिटी टू ट्रिम्फ बिगिंस विद यू ऑलवेज। इस बात से कोई गर्ज नहीं है आप कौन हैं, इस बात से भी कोई गर्ज नहीं है आप कहाँ से आए हैं, आपका गांव क्या है, शहर क्या है, घर क्या है, आपकी बस्ती कौन सी है, आपकी बरादरी कौन सी है, आप कितने अमीर हैं कितने, कोई गर्ज नहीं। वो कहती कामयाबी हमेशा आपके अंदर से आती है, इट कम्स बिगिन्स विद यू। हमेशा आप अपने आप को कितना कामयाब समझते हैं, खुद पे कितना एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं। इसी के ऊपर आप देखें जो हमारे हीरोज हैं। देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है, गोइटे क्या कहता है, अरिस्टोटल क्या कहता है, देखिए ब्रूसली क्या कहता है। एक ही बात कर रहे हैं, एज सुन एज यू ट्रस्ट योर सेल्फ यू विल नो हाउ टू लिव। गोइटे कहता है, इतना बड़ा जर्मन शायर जिसकी शायरी को कॉपी करके अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जवाब भी दिया और लिखा भी गोइटे के ऊपर, पूरी नज़में लिखी गोइटे पे। वो कहता है जो ही आप ये जान जाते हैं कि खुद पर एतबार करना है, भरोसा करना है, तो आपको पता चल जाता है जीना कैसे है। ये जिंदगी सिखाता है खुद पे भरोसा करना। वो कहता है ईगो इज इक्वल टू 1 ओवर नॉलेज। जितना इल्म है उसे 1 पर तकसीम करें तो आपकी अना आ जाती है। देखिए क्या खूबसूरत बात उसने की। वो कहता है मोर द नॉलेज लर्न द ईगो, लर्न द नॉलेज नॉट दी, क्या है ईगो, आप बोलिए मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा यहां से। मोर द नॉलेज, जितना इल्म होगा उतनी अना मैं आप में कम होगी, आजिज़ी होगी। क्या कहते हैं मौलाना अल्ताफ हसन हाली, वो कहते हैं रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो आजिज़ी को दिल में जा देता है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो आजिज़ी को दिल में जा देता है। करते हैं तही मगज सना आप अपनी, जो ज़र्फ के खाली हो सदा देता है। भांडा जरा खाली होवे ना वो ज़्यादा वजदा है। जिस इंसान में कुछ ना हो, मैं, जिसको अल्लाह ताला इतने रुतबा दे दे, आला मकाम, वो आजिज़ हो जाता है। वही वो कह रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस ये है कि सब कुछ करके भी आजिज़ रहना है। अरिस्टोटल क्या कहता है, नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। दुनिया की तमाम हिकमत, इल्म, तमाम खजाने कहाँ से शुरू होते हैं, खुद को जानने से, कि आप अपने आप को जान जाएं। विदाउट सेल्फ अवेयरनेस वी आर एज बेबीज इन द क्रेडल्स। ऐसे ही है अगर हम खुद को नहीं जानते कि जब आप पैदा हुए थे माँ की गोद में थे, तो आज भी आप माँ की गोद में हैं ना। उस वक्त आप जानते थे आप क्या हैं, ना आज आप जानते हैं। ब्रूसली जो जिसने दुनिया को बदल के रख दिया अपनी स्किल के जरिए से, जो जुडो कराटे की थी, वो क्या कहता है, ऑलवेज बी योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ, डू नॉट गो आउट एंड लुक फॉर अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी एंड, कहता है लोगों, कामयाब लोगों को देखकर उनके डुप्लीकेट बनने की बजाय खुद पे एतमाद करो, कुछ करके दिखाओ, खुद कुछ करके दिखाओ, अपना आप साबित करके दिखाओ। क्या अल्लामा इकबाल ने खूबसूरत कहा, फरमाते हैं अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। कहीं नहीं कहा कि दुनिया में डूबकर, दुनिया को देखकर, सैर करके, वॉक करके, ऑक्सफर्ड पढ़ के, कैम्ब्रिज पढ़ के, मेरी तरह नॉर्थ कैरोलिना और यॉर्कविल और मोनाश पढ़ के, नहीं, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। क्या मैं और आप अपने हैं? अगर अपने हैं तो खुद पे भरोसा क्यों नहीं करते, सेल्फ अवेयर क्यों नहीं है, क्यों नहीं पता कि हम दुनिया को बदल सकते हैं? चंगेज खान का नाम सुना? क्या सुना उसके बारे में? क्या बेटा? मंगोल, जालिम मंगोल, ये सुना उसके बारे में। ये नहीं सुना कि उसने आधी से दुनिया फतह कर ली। जब मरने लगा हलाकू खान को बुलाया, नवासा था उसका हलाकू खान। जानते हैं उसे क्या कहा? मेरे प्यारे नवासे, क्या तूने अपने नाना को कभी जिंदगी में किसी डरते देखा? उसने, नाना मैंने आपको कभी किसी डरते नहीं देखा। कहता आज मरते वक्त तुझसे सच बोलूंगा। हैरल्ड लैम्प की किताब पढ़ी है, हैरल्ड लैम्प, चंगेज खान, उसमें लिखा है सारा वाक्य। कहा बेटे आज मैं तुझे बता के मरूंगा, मैं एक शख्स से जिंदगी में बहुत डरता था,
کہا نانا وہ کون شخص ہے، ہم تو آج تک آپ کو ڈرتے دیکھا. کہا میں بہادر انسان سے بہت ڈرتا تھا. بہادر انسان سمندر کا رخ بدل دیتا ہے، پہاڑوں کو میدان بنا دیتا ہے اور میدان کو سرسبز کھیتوں میں تبدیل کر دیتا ہے. بیٹا جب کوئی بہادر انسان ملے جو خود پہ ٹرسٹ کرتا ہو، اس کی عزت کرنا، اس سے لڑنا نہ. اب آپ دیکھیے کہ ظالم ترین منگول بادشاہ جس کو صرف ایک شوق تھا لوگوں کے سر کاٹ کے محل تعمیر کرنے کا، وہ بھی مرتے مرتے کہتا ہے کہ ٹرسٹ یور سیلف. بہادر انسان کی عزت کرنی ہے. بہادر کون ہوتا ہے؟ جو سیلف اویئرڈ ہوتا ہے، خود کو جانتا ہے، خود کو پہچانتا ہے. تھامس کارلائل آپ جانتے ہیں بہت بڑے انسان ہیں، وہ کہتے ہیں دا گریٹسٹ آف فالٹ از ٹو بی کانشیس آف نن. سب سے بڑا انسان کا نقصان یہ ہے، فالٹ یہ ہے، غلطی یہ ہے کہ اس سے کسی بات کا شعور ہی نہ ہو، علم ہی نہ ہو، پتہ ہی کوئی نہ ہو، سیلف اویئرڈ ہی نہ ہو، اپنے بارے میں جانتا ہی نہ ہو. اسی لیے انہوں نے کہا کہ سیلف کنسیپٹس کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے. پہلی جو میں نے کہا ہو آر یو، پھر ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے 4 کمپوننٹس ہیں جو آج میں آپ کو چاروں بتاؤں گا. سیلف اسٹیم، باڈی امیج، پرسنل آئیڈینٹی، رول پرفارمنس. پھر اس کا انفلوئنس کیا ہوتا ہے سیلف کنسیپٹ کے اوپر، اور پازیٹیو سیلف کنسیپٹ یا اویئرنیس کہتے کس کو ہیں، اسے امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ اب آج آپ کو ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. نمبر 1 ہے سیلف کنسیپٹ. آپ اپنے بارے میں کنسیپٹ لے کر شیشہ دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار میرا قد نہیں ٹھیک، میرا رنگ نہیں ٹھیک، میری آنکھیں، اور پھر آپ خود کو کمپیرزن کرتے ہیں مختلف اداکار اور اداکاراؤں کے ساتھ، ماڈلز کے ساتھ، آئیڈیلز کے ساتھ، جو بھی آپ کے ہیں. ضروری نہیں کہ صرف اداکار ہو، کوئی پلیئر ہو سکتا ہے، کوئی استاد ہو سکتا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیے، جب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو کیا اپنی اور اپنے خالق دونوں کی نعوذ باللہ انسلٹ نہیں کر رہے ہوتے؟ بنانے والے کی بھی، جس نے آپ کو بنایا اور بنا کر اسے اچھا لگا میں ایسا بناؤں. ایک جب وہ بنا رہا ہوگا اس نے سوچا ہوگا یار ایک چھوٹے سے قد کے، کالے سے رنگ کے، گھنگریالے سے باروں والا بھی بناتا ہوں. تو اس کا مطلب مجھے اپنے تخلیق کار کے تخلیق کے اوپر ناز ہی نہیں ہے، فخر ہی نہیں ہے، مان ہی نہیں ہے. کروڑوں خلیوں میں سے ایک تھا جس نے مجھے پیدا کیا. اربوں خربوں میں سے ایک تھا، ایک سپرم گیا اور میں پیدا ہو گیا، اور وہ تھا جسے اللہ نے میرے لیے چنا، اور میں اس چننے کے اوپر اللہ پہ راضی نہیں ہوں کہ میں دنیا میں آ گیا. سیلف کنسیپٹ ریفرز ٹو یور سبجیکٹو ڈسکرپشن آف ہاؤ یو تھنک یو آر. اپنے بارے میں ایک سبجیکٹو سی اپروچ کہ میں ایسا دکھتا ہوں. جانتے ہیں آپ کیسا دکھتے ہیں؟ جیسا آپ خود کو دیکھتے ہیں. جیسا آپ خود کو دیکھیں گے آپ ویسا ہی دکھیں گے، ویسا ہی دکھنا شروع ہو جائیں گے. خود کو جب آپ اپنی نظر میں اچھا دکھنا شروع ہو جائیں گے، آپ دنیا کو اچھا دکھنا شروع ہو جائیں گے. خالق نے آپ کو ایک خوبی تھوڑا دی ہے یار، رنگ ایک خوبی ہے، قد ایک خوبی ہے، بال ایک خوبی ہے، آنکھیں ایک خوبی ہے، چیکس ایک خوبی ہے، ناک ایک خوبی ہے، ہونٹ ایک خوبی ہے. اور اس سے ہٹ کر دنیا میں کتنا کچھ ہے. سٹریس مینجمنٹ ہے، اینگر مینجمنٹ ہے، کمیونیکیشن سکل ہے، بولتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، خدمت کیسے کرتے ہیں، پڑھتے کیسے ہیں، حوصلہ کیسا ہے، بہادر، کتنی خوبیاں اور ہیں. بھئی وہ پیدا کر لو، وہ پیدا کر لو. کیا ایک خوبی چھن جانے سے یا 2 چھن جانے سے یہ کہاں ہو گیا کہ سیلف کنسیپٹ ہی اپنا زیرو کر لیں، میں کچھ نہیں، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دینا. آج کا سبق یہ ہے، آپ اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں کائنات بھی آپ کے بارے میں وہی سوچتی ہے. آج آپ اپنے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں، کائنات آپ کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دے گی. سیلف امیج کیا ہے؟ is your view of yourself in particular situation. کسی خاص مقام پر، جگہ پر، واقع میں آپ جس طرح سے خود کو پیش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں ویسے ہی آپ ہیں. آپ سوچتے ہیں لڑائی میں یار میں تو چپ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، یہی آپ کا سیلف امیج ہے. آپ سوچتے ہیں یہاں پر 100 لوگوں میں بیٹھا ہوں گا، میں نے نہیں کوئی سوال کرنا، چپ کر کے بیٹھنا، غلط نہ بات ہو جائے، یہی آپ کا سیلف امیج ہے. آپ سوچتے ہیں نہیں میں بات کروں گا، میں اپنی بات کروں، غلط ہو جائے پھر کیا ہوا، میں کروں گا، یہ آپ کا سیلف امیج ہے. جس پوزیشن پہ، جس سچویشن میں، جن حالات میں، جس انوائرمنٹ میں آپ نے ڈیسیژن لے لیا کہ میں یہ ہوں، وہی آپ کا سیلف امیج بن جاتا ہے. اس سیلف امیج کو جتنا انہانس کر سکتے ہیں انہانس کیجئے، مت ڈریے دنیا سے. بعض اوقات آپ کا ڈرنے والا سوال سب سے اہم سوال ہوتا ہے پورے ہال میں. بعض اوقات آپ کی بات سب سے اچھی بات ہوتی ہے جس کو ڈر کے آپ بیان نہیں کر رہے ہوتے اس وقت. کیا ہو جائے گا؟ زیادہ غلط ہو جائے گی نا. تو غلط تو بہت بہت بڑے سائنسدانوں کی تھیوریز غلط ہو جاتی ہیں.
سائنسدانوں کے تجربات غلط ہو جاتے ہیں، آپ کے والدین کا کوئی فیصلہ غلط ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ جب تک ہم غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے زندہ ہیں کچھ بھی غلط نہیں ہے. آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے، درگزر کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہو جاؤ، دوبارہ کرو، غلطی سے نہیں ڈرنا چاہیے. اب سیلف کنسیپٹ کے بارے میں دو نظریات ہیں. ایک ہے کارل راجر کا نظریہ، وہ کہتا ہے سیلف کنسیپٹ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. پہلا سیلف امیج، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، ہاؤ یو سی یور سیلف. ایک شخص اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے اور اسے پہلے سے بھی زیادہ بھیانک نظر آتا ہے اپنا آپ، یہ اس کا سیلف امیج ہے. ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو ایسا ہی دیکھا. یہ اس کی سب سے بڑی نشانی کہہ لیں، یا اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور میرے چہرے پہ کوئی ایک چھالا نکلے نا، دانہ نکلے، ہمیں بہت بڑا لگتا ہے شیشے میں، ہو رہا ہے، کی ہو گیا. اچھا، کوئی اسے دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا دنیا میں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی سارا دن کہتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا تمہارے، لیکن ہمیں فیل بہت ہو رہا تھا، بیکاز سیلف امیج میں ہم نے سوچ لیا یار یہ کیا ہو گیا میرے، یار یہ میرے نشان کیوں پڑ گیا. کسی کو پرواہ ہی نہیں اس نشان کی جس کی آپ کو اتنی پرواہ ہے. سو سیلف امیج جیسا آپ رکھیں گے ویسا ہی بن جائے گا. سیلف ورتھ، ہاؤ یو ویلیو یور سیلف. اب آپ گھر میں ہیں اپنے تو 2-4 بہن بھائی بھی آپ کے ہوں گے، یا ایون آپ اکلوتے بھی ہیں. جو ویلیو آپ گھر میں اپنی سمجھتے ہیں وہی بن جائے. اگر آپ کہتے ہیں میں تو ایسی ہوں، میں نہ بھی ہوتی دنیا میں تو کیا تھا. کتنی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اپنی تخلیق کرنے والے پہ آپ الزام دھر رہے ہیں کہ میں نہ بھی ہوتا. اس نے تو بنائی خاص کام کے لیے، وہ کام جو صرف آپ کر سکتے ہیں، کوئی دنیا میں اور کر نہیں سکتا. پچھلے دنوں میری افطار ٹرانسمیشن میں خواجہ سرا آئے، تلسی بٹ ان کا نام ہے. ان کے 6 بہن بھائی تھے، 6 کے 6 ماں کو چھوڑ کے الگ ہو گئے، اور ماں کو سمجھالا تو کس نے؟ ٹرانسجینڈر نے. میں نے کہا آج پتہ چلا تجھے ٹرانسجینڈر کیوں بنایا. اگر آج تو بھی شادی کر کے الگ ہو جاتا تو اس ماں کو کون سنبھالتا؟ خالق نے بتا دیا کہ جب میں کسی شخص سے کوئی چیز چھینتا ہوں تو اس کو ماں جیسی نعمت بھی دے دیتا ہوں. اس کی ماں بھری نشریات میں لائیو میں اس کو دعائیں دے رہی تھی، جب نارمل بچے چھوڑ گئے اس نے مجھے سنبھالا. یہ ہے آپ کی سیلف ورتھ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ مت سوچئے کہ میں نے اپنے والدین کے لیے، ملک و ملت کے لیے کچھ نہیں کیا. یو آر ڈوئنگ. یہاں بیٹھنا ہی آپ کا ثابت کر رہا ہے، کچھ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں آپ، آگے چل کر آپ اور اچھا کرتے چلے جائیں گے. یہ آپ کی سیلف ورتھ ہے. پھر آئیڈیل سیلف، ہو یو وانٹ ٹو بی، بننا کیا چاہتے ہیں. بس اس پہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، پلیز اپنے آئیڈیل اچھے رکھیے، پلیز اپنے آئیڈیل اچھے رکھیے. یہ جو آپ نے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں نا، اس کو ذرا تھوڑا سا ری وزٹ کیجئے. کیا یہ آئیڈیل بننے والے ہیں، یا وہی ذات آئیڈیل بننے والی ہیں جسے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں؟ کیا وہی ہستیاں ہیں جن کو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں؟ کیا وہ ہستیاں آئیڈیل بننے والی ہیں؟ کیا خالد بن ولید ایک بڑا سپہ سالار تھا، یا ہٹلر ایک بڑا سپہ سالار ہے؟ ذرا کبھی موازنہ تو کر کے دیکھیے. تو آئیڈیل تو اپنے چینج کیجئے. جب تک آپ اپنے آئیڈیل کے مطابق نہیں چلیں گے، کبھی آپ کا سیلف کنسیپٹ اور سیلف امیج ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس کے 4 پہلو یا کمپوننٹس ہیں، 4 کمپوننٹس ہیں. پہلا سیلف اسٹیم ہے، دوسرا باڈی امیج ہے، تیسرا رول پرفارمنس ہے، چوتھا پرسنالٹی آئیڈینٹی ہے آپ کی. ایک ایک کو میں آپ کو باری باری سمجھاتا ہوں کیا ہوتی ہے اور کیسے ٹھیک کی جا سکتی ہے. سیلف اسٹیم کیا ہے؟ پلاٹو کہتا ہے the first and best victory is to conquer self. دنیا کی جو سب سے مشکل جنگ ہے اور سب سے اچھی فتح ہے وہ خود کو جیتنا ہے. جب اندر سے آواز آئے تم نہیں کر سکتے، اسے کہنا بکواس نہ کرو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ ادھر، میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں، I will do that. ابھی تم دیکھنا بھی ہونے لگا. یہ وہ آپ نے بڑی ایک پرانی کہاوت حکایت سنی ہوگی کہ ایک چھوٹا بچہ تھا 4-5 سال کا، اس کا ایک بھائی تھا 6-7 سال کا، دونوں جنگل میں کھیل رہے تھے. بڑا بھائی جو ہے وہ کنویں میں گر گیا، چھوٹے بھائی نے اس کو رسی کھینچ کے نکالا کنویں سے. جب دونوں گاؤں میں آئے تو بڑے بھائی نے گاؤں والوں کو بتایا کہ آج میں کنویں میں گر گیا تھا، اس چھوٹے بھائی نے 4-5 سال کے نے رسی کھینچ کے مجھے باہر نکالا. پورے گاؤں میں کسی نے یقین نہیں کیا کہ بکواس کرتا ہے، 4-5 سال کا بچہ 7 سال کے بچے کو کیسے کھینچ کے نکال سکتا ہے. ایک بوڑھا بزرگ آیا، اس نے کہا مجھے یقین ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا بابا جی آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ 4-5 سال کا بچہ 6-7 سال کے بچے کو کنویں سے کھینچ کے نکال لے؟ انہوں نے کہا ممکن ہے. کہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے کہ جب یہ کنویں میں پھینک کر رسا کھینچ رہا تھا اسے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا تم نہیں کر سکتے. یہ ہم ہیں زمانے والے
جو دوسرے کو کہہ کر کے تم نہیں کر سکتے وہ بھی سمجھنا شروع ہوتا ہے آئی کانٹ ڈو، میں نہیں کر سکتا، سارے کہہ رہے میں نہیں کر سکتا. یہی تو وقت ہوتا ہے جب سارے کہہ رہے تم نہیں کر سکتے تو اسے کر کے دکھانا کہ یس میں کر سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کی عمر تھی 6 سال، بڑے غور سے سنیے گا. اس کی عمر تھی 6 سال، کالی تھی، کالی ہبشن نہیں ہوتی امریکہ میں، 6 سال کی بچی. اس کے پاپا جو تھے وہ ٹینس کورٹ میں ملازمت کرتے تھے، صفائی کام کرتے تھے. ایک دن اس پاپا کہتی بابا میں دیکھنا چاہتی ہوں اب نوکری کہاں کرتے، جیسے میں اور آپ اپنے باپ اور اماں کے ساتھ کہیں چلے جائیں. وہ اپنے باپ کے ساتھ ٹینس کورٹ میں آ گئی، امریکہ کی بات ہے. ایک بال آ کے گرا، گورے کھیل رہے تھے انگریز. بچی نے بال اٹھایا پھینکنے کے لیے، گورا آ کر کہتا یو بلیک ڈرٹی گرل ڈونٹ ٹچ مائی بال. تم کالی بھدی لڑکی میری بال کو ہاتھ مت لگاؤ. بال بچی کے ہاتھ سے ایسے پھسل گیا، مگر قربان جائیں اس خالق کے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا. او گاڈ، چیخی او گاڈ. کہتی ہے اپنی کتاب میں، مجھے وہاں سے روشنی نظر آئی. میں نے واپسی میں کہا بابا میں ٹینس کھیلنا چاہتی ہوں. اس نے کہا بیٹی دماغ ٹھیک ہے تمہارا، ٹینس کا جو بال ہے نا، گیند، وہ میری مہینے کی تنخواہ سے زیادہ قیمتی ہے. کہتی میں نے جاتے جاتے ٹرام بس کی ونڈو میں سے اوپر کہا او گاڈ. کہتی مجھے پھر روشنی نظر آئی. میں نے کہا بابا جب آپ کے کورٹ میں، آپ کے کلب میں بال پھٹ جاتے ہیں، ریکٹ ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہم پھینک دیتے ہیں اسٹور میں، اسٹور سے پھر بک جاتے ہیں. کہتی کیا یہ لیگل ہوگا کہ آپ وہ گھر لے آئیں؟ اس نے کہا ہاں وہ تو ردی ہوتی ہے. کہتی کل سے لے آئیے گا. اگلے دن سے اس کا باپ جو بال پھٹے تھے، ریکٹ ٹوٹے تھے، وہ لے آیا. اس بچی نے ان بالز کے اندر کپڑے رکھ کے ٹکڑے اس کو سی لیا، اور جو ریکٹ تھے ان کو کپڑے سے زور سے باندھ کے بنا لیا. 1 مہینے کے بعد بچی کے پاس 40-50 بال اور 10-12 ریکٹ ہو گئے. اب پرابلم یہ تھا کہ کالی تھی اور اس سے کھیلتا کوئی نہیں تھا. جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ پھر آسمان کو دیکھا. او گاڈ واٹ شوڈ آئی ڈو. کہتی پھر مجھے روشنی نظر آئی، میں نے دیوار سے کھیلنا شروع کر دیا. اور لکھتی ہے اپنی کتاب میں کہ دیوار کی ایک بڑی خوبی ہے، جتنی زور سے ہٹ کرو اتنی زور سے بال واپس آتا ہے. کہتی 4-5 سال کے اندر اندر میں ایک دیوار کی طرح بن گئی. بال آتا میں ایسے ہٹ کرتی ہے، دیوار ہٹ کرتی ہے. اس بچی نے 17 سال 9 ماہ 21 دن کی عمر میں پہلا گرینڈ سلیم ورلڈ برٹش چیمپئن شپ جیتا. اور جو ہی جیتا گولڈ میڈل ملا، کپ ملا سونے کا. اٹھایا اپنا بیگ لیا، جہاز پہ بیٹھی، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. نیٹ پہ جا کر دیکھیے گا، یوٹیوب پہ، سیدھی بھاگی امریکہ، اسی انگریز کے گھر، وہ جس نے اس کو انسلٹ ڈسرسپیکٹ کیا تھا. سارا میڈیا اس کے پیچھے، بچی کے ورلڈ چیمپئن کدھر بھاگی جا رہی ہے، بات ہی نہیں سن رہی کسی کی. CNN، BBC، فاکس نیوز، ساری دنیا، الجزیرہ، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بیل دے رہی ہے اس انگریز کے گھر. انگریز کے ملازم نے آکا یس، کہتی I want to meet Mr. مائیکل براؤن. اب سارے جہان کو پتہ چل چکا تھا یہ بچی ورلڈ چیمپئن ہے. مائیکل براؤن باہر آتا ہے، اسے بھی پتہ چل چکا تھا میرے ملازم کالے کی بیٹی ورلڈ چیمپئن بن گئی. جانتے ہیں اسے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے سر I am here to tell you that I am not a black dirty girl, I am a world champion. بس اتنا کہہ کر جب واپس آئی تو تمام صحافیوں نے کہا میڈم what brings you here, what are you doing here, you must be in UK and you are standing on the soil of USA. اور یہ کون ہے انگریز سے، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ جواب سنیے. سر I have been waited for 11 years 9 months and 21 days to reply this gentleman that I am not a black dirty girl. مجھے 11 سال 9 ماہ اور 21 دن لگے اس انگریز کو بتانے میں کہ میں کالی بھدی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک ورلڈ چیمپئن ہوں. ان کا how did you do that؟ تم نے یہ کیا کیسے؟ کمال جواب دیتی. کہتی when people say that your dreams are crazy, show them what crazy dreams can do. جب لوگ تمہیں کہیں کہ اس کے خواب تو پاگل پن لگتے ہیں، اسے کر کے دکھاؤ پاگل کیا کر سکتے ہیں. پھر بھی میرے جیسا کسی سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا میڈم ایون دین ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دیٹ؟ کہتی ہے اوکے جسٹ ڈو اٹ، اٹھو اور کر دو. ایک شخص اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے لفظ سنے، یہ پورا انٹرویو سن رہا تھا. وہ اٹھا، اسے اپنا جہاز تھا اس کا اپنے، اور جہاز لے کر اس خاتون، اس کالی کے گھر گیا. کہتا ہے میم آئی نیڈ یور 3 words, جسٹ ڈو اٹ. اس کے لیے میں آپ کو $5 بلین دے سکتا ہوں.
صرف 3 لفظوں کے لیے. اور جانتے ہیں وہ کون تھا؟ نائکے کا مالک تھا. آج نائکے دنیا کی سب سے بڑی سپورٹس کی کمپنی جو آپ کے سپورٹس اکوپمنٹ بناتی ہے, آپ کے بوٹ بناتی ہے, آپ کے, اس پہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے جسٹ ڈو اٹ. اور جانتے ہیں یہ کالی کون تھی؟ جس نے دنیا کے 21 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ جیتے پھر اسی 6 سال کی بچی نے. کیا نام تھا اس کا؟ اینی ون آف یو؟ 2 بہنیں ہیں, دونوں نے بڑے کپ جیتے. شاباش. اس کی آپ آٹوگراف پڑھیے. 6 سال کی بچی نے اپنا سیلف اسٹیم شو کر کے دکھا دیا. 11 سال. کسی نے کہا کہ تم نے اس وقت انگریز کو کیوں نہیں کہا آئی ایم ناٹ اے بلیک ڈرٹی گرل؟ اس نے کہا ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اے بلیک ڈرٹی گرل. وہ وقت نہیں تھا اس کو جواب دینے کا. 11 سال لگے مجھے جواب دینے میں, کچھ بن کے میں جواب دینا چاہتی تھی. اب بتاؤ میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ So self-esteem is a confidence in one's own worth or ability, self-respect. آپ خود کو کیا دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو. It refers to the way we see and think about ourselves. ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں, ہم کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, ہم کہاں پہنچ جائیں گے, اور دنیا پیچھے باتیں کرتی رہ جائے گی, لطیفے سناتی رہ جائے گی, طنز کرتی رہ جائے گی, اور ہم کہیں کہ کہیں گزر کے کچھ حاصل کر کے دکھا دیں گے ان کو. 10 سٹیپس ہیں. ان سٹیپس کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لو, انہیں اپنی زندگی کا مینیفیسٹو بنا لو, کبھی بھی تم لوگ ناکام نہیں ہوگے. پہلا ہے نو یور سیلف. اپنے آپ کو اور اپنی کیپیبلٹیز کو, صلاحیتوں کو, نعمتوں کو, ذہانتوں کو, نالج کو, ایکسپیرینس کو, ایکسپوجر کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے آپ کو کتنی خوبیوں سے نوازا, آپ کتنے کام کر سکتے ہیں اور آپ کتنے نہیں کر رہے ہیں. آپ مس یوز یا انڈر یوز کریں اپنی ابلٹیز کا. نمبر 2, انڈرسٹینڈ وٹ میکس یو فیل گریٹ. ہر اس چیز سے محبت کیجئے, وقت دیجئے جس کے ساتھ آپ کو اچھا لگتا ہے, گریٹ لگتا ہے, جو آپ کو ہمت دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے. اٹیچ ہو جائیے اس کے ساتھ, مدد لیجئے اس کی, بات کیجئے اس سے, اس ماحول سے, اس جگہ سے, اس ہستی سے. کبھی ان کو مت چھوڑیے, ان کو آئیڈیلائز کیجئے کیونکہ آپ کو گریٹ فیل ہوتا ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے. ریکگنائز تھنگز دیٹ گیٹ یو ڈاؤن. ہر وہ چیز جو آپ کو کمزور کرے, آپ کا حوصلہ توڑے, آپ کا کانفیڈنس نیچے لائے, اسے ترک کر دیجئے. قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو دور سے سلام کہہ دو. چلو وہ آج کل موبائل میں آپ کے زیادہ ہو جائے بوجھ تو کیا کرتے ہیں, ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں نا لیپ ٹاپ پہ. زندگی میں ڈیلیٹ کر دیں ان کو, پھر بھی نہیں نہ ہو رہے تو وہ چلائیں. کیا چلاتے ہیں؟ جس سے مستقل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, وہ کیا اسے کہتے ہیں؟ ریسیٹ, ریبوٹ کریں. لائف کو ریبوٹ کر کے وہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا آپ کو تو کچھ نہیں کر سکتا, اٹھا کے اس کو یہ نہر کے آگے پھینک کر آئیں, کیا جی ادھر ریسٹ کرو, تمہاری یہی جگہ ہے. سیٹ گولز ٹو اچیو وٹ یو وانٹ. اپنی زندگی میں گول بنا لو. اپنی زندگی میں آپ میں سے سارے گول بنا لے کہ میں نے اسی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے تعلیم ممکن پروگرام میں یہیں پر لیکچر دینا کھڑے ہو کے. یہ جہاں آج ڈاکٹر کاشف فراز کھڑا باتیں کر رہا ہے, میں نے یہاں پر کھڑے ہو کر ایسی گفتگو کرنی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. 2 سال میں آپ یہاں پر, 1 سال میں آپ یہاں پر کھڑے ہوں گے. صرف آپ نے گول بنانا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے. خالی گول نہیں بنانا, ہارڈ ورک بھی کرنا ہے, جدوجہد بھی کرنی ہے. ڈیولپ ٹرسٹنگ فرینڈشپ دیٹ میک یو فیل گڈ. ایسے دوست بناؤ جو حوصلہ دے, جو ہمت دیں. ایسی سہیلیاں بناؤ جو آپ سے کہیں نہیں نہیں یار تیرے کو نہیں ہونا, تو کمزور ہی ہیں, پڑھائی بھی تیری ٹھیک نہیں, تیری پرسنالٹی بھی نہیں. کبھی نہ سنیے ان کی بات, کبھی نہ سنیے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ان کی تنقید کو ہمیشہ یہ کہہ کر کہیں اچھا تمہیں لگتا ہے میں نہیں کر سکتی, چلے میں تمہیں کر کے دکھاتی ہوں. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. یہی تو دکھانا ہے کر کے جب سب کہہ رہے ہوں. سو ایسے لوگوں سے بہت دور رہیں جو نیگیٹیوٹی اینڈ ٹاکسٹی پھیلاتے ہیں, جو آپ کا حوصلہ توڑتے ہیں. بس دور سے سلام کر دیں ان کو. ڈو ناٹ بی افریڈ ٹو آسک فار ہیلپ. کبھی بھی زندگی میں مدد کی خواہش ہو, مدد کی ضرورت ہو, ہیزیٹیٹ نہ کریں. مدد مانگیں, مدد لیں, کوچنگ لیں, جائیں, دھکے کھائیں, جوتوں میں بیٹھیں, بار بار جائیں. اشفاق احمد صاحب, واصف علی واصف صاحب, دونوں کا 1 مہینہ میں جوتوں میں بیٹھ کر انتظار کیا. تب مجھے انہوں نے بلا کر کہا بیٹے آؤ کیا مسئلہ ہے. 1.5-2 مہینے لگے مجھے بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے, تب کہیں جا کر ان کا قرب نصیب ہوا. پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ اتنا کچھ آپ کو دے دے, جب دیکھتے ہیں نا ڈٹرمینیشن ہے اس بچے میں, پیشن ہے اس بچے میں, یہ انسلٹ فیل نہیں کرتا, پھر وہ آپ کو اپنا سارا علم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. اسٹینڈ اپ فار یور بلیفس اینڈ ویلیوز.
جو آج آپ نے اپنا عقیدہ بنا لیا, یقین بنا لیا, بلیف بنا لیا, سٹینڈ لے لیں اس کے اوپر. ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے 8 کروڑ, آپ کہیں گے میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا, میرا یہ یقین ہے میں کروں گا. اس بچی کی طرح جسے آج آپ کوئین آف اوشن کہتے ہیں, اس بچی کو ساری دنیا نے کہا تم سوئمنگ نہیں کر سکتی, اس نے کہا میں ورلڈ کے سارے ریکارڈ توڑ دوں گی. رشین بچی تھی وہ گیرٹ, جس پہ فلم بھی بنی ہے دا وومن اینڈ دا سی, دیکھیے گا نہیں دیکھی تو. اس نے دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ دیے, جتنے ریکارڈ بنے تھے مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. اور اس نے کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس جسم کے ساتھ جب پوری دنیا کہے تم سوئمنگ نہیں کر سکتی تو میں کر سکتی ہوں. اور پھر ہیلپ سم ون ایلس, جب اللہ آپ کو یہ اس طرح کی نعمت دے, اللہ آپ کا ساتھ دے, تو لوگوں کی مدد کیجئے, دوسروں کو ڈیولپ کیجئے, دوسروں کی ہیلپ کیجئے, دوسروں کا ساتھ دیجئے, دوسروں کا ہاتھ پکڑیے. کسی ایک بچے کو وہاں سے اٹھا کر یہاں پوڈیم پر لے آئیے, سمجھیے آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. ٹیک ریسپانسبلٹی فار یور اون ایکشنز, جو آپ کرتے ہیں اس کی ذمہ داری خود اپنے کندھوں پہ لیجئے, دوسروں پہ نہ ڈالیے الزام. جی میں اس لیے پاس نہیں ہوا, وہ سر نے نا نمبر کم دیے تھے, وہ میڈم مجھ سے جیلس ہے نا, میڈم کہتی ہے یہ بڑی لڑکیوں میں گھومتی رہتی ہے. مت الزامات دیجیے اپنے اساتذہ کو, اپنے والدین کو, اس معاشرے کو. ذمہ داری لیجئے اور دیکھیے کہاں پر کمی ہوئی ہے, دوبارہ اٹھیے اور دوبارہ محنت کیجئے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف, پلیز اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے, پلیز, یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. جنک فوڈ میں کھانے سے منع نہیں کر رہا آپ کو, لیکن پلیز کم کھائیے. یہ پوری دنیا میں جگہ جگہ, امریکہ میں 38 ملکوں میں گیا ہوں, ان کے لکھ کے لگایا ہوتا ہے انہوں نے کہ ہمارے سٹور کے اوپر وہ انرجی ڈرنکس دستیاب نہیں ہیں جو صحت کے لیے خطرناک ہیں. آپ اور میں انرجی ڈرنکس پی رہے ہیں, آپ اور میں ڈبے کی خوراک کھا رہے ہیں, آپ اور میں ڈیلی جنک فوڈ کھا رہے ہیں, جس سے آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے. صحت ہے تو سب کچھ ہے. ہیلدی باڈی کیپس ہیلدی مائنڈ. گھر کا سادہ کھانا کھائیے جنک فوڈ, منع نہیں کرتا, کھائیے فاسٹ فوڈ ہفتے بعد, 10 دن بعد, 15 دن بعد, مہینے بعد, جیسے شوق میں کھاتا کوئی. یہ جو ڈیلی عادت بنا لی آپ نے انرجی ڈرنکس پینے کی, بوتلیں پینے کی, شوگر انٹیک اتنا زیادہ ہوتا ہے, 18 چمچ شوگر ہوتی ہے یہ جو لال رنگ کی آپ بوتل پیتے ہیں, 12 چمچ شوگر ہوتی ہے جو آپ کالے رنگ کی کولا پیتے ہیں, 8 ہوتی ہے جو آپ وائٹ رنگ کی پیتے ہیں, اور جسے آپ کہتے ہیں شوگر فری, اس میں 2.5 چمچ چینی کے برابر چینی ہوتی ہے. اور وہ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے برین کے ساتھ کیا کر رہی ہوتی ہے جب اس کی آپ کو ضرورت نہیں اور آپ لیتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہے گڈ سیلف اسٹیم گیوز یو دا کریج, پاور اینڈ کانفیڈنس. 3 چیزیں آپ کو دے گی جب آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو دیکھو گے. وہ کرج حوصلہ دے گی, طاقت دے گی, کانفیڈنس دے گی. زندگی میں یہی 3 چیزیں چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. اقبال نے کہا یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں, یہی تلواریں ہیں 3 جن سے آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. باڈی امیج, یہ آپ کی تھاٹس اینڈ فیلنگ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاؤں, آپ ہنسیں گے, اگر آپ عام زندگی میں شاہ رخ خان اور عامر خان کو دیکھ لیں نا تو آپ پاس سے گزر جائیں گے, آپ رکیں گے بھی نہیں, خدا کی قسم. کہ میں نے دیکھا, میں اس لیے بلکہ مجھے دکھ ہوا کہ ٹکٹ خرچ کے انہوں ویکھنا ہے, میں یہ تو میرے محلے دا جڑا محمد دین زیادہ سونا ہے. آپ یقین کیجئے میرے یہاں آ رہے ہیں وہ قد میں, یہاں وہ فلموں میں کیمرہ مار کے لگتا ہے کہ پتہ نہیں پوری دنیا کا سب سے لمبا قد عامر خان کا ہے اور یہ سرفروش فلم میں پورے پاکستان کو ٹھیک کر دے گا. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. اللہ نے آپ لوگوں کو فلمی ہیروئن سے زیادہ خوبصورت بنایا. آپ میں سے جس کو یقین نہیں, 24 نیوز پہ میں نشریات کرتا ہوں, آ جائیے گا, وہاں مہمان آتی ہیں ہماری, اگر ان کا منہ دھلوائیں, اب ہنس پڑی ہیں اس لیے آپ سمجھ گئے میری بات. اس لیے اپنے باڈی امیج کو مت سمجھیے کہ آپ ہیرو نہیں بن سکتے, آپ ہیرو نہیں, آپ ہیں زندگی میں, آلریڈی آپ لوگ ہیں. نمبر 3, رول پرفارمنس. اللہ تعالیٰ نے جو رول آپ کو دیا, ایک طالب علم کا, ایک باپ کا, ایک ماں کا, ایک بہن کا, ایک بیٹی کا, ایک شاگردہ کا, جو بھی رول ہے اسے سکسیسفلی ادا کیجئے. اللہ نے حساب لینا ہے کہ تمہیں ایک رول دیا تھا, کردار دیا تھا, تم نے اس رول کو رول کے رکھ دیا. کچھ کر کے دکھا دیجیے اس رول کے اندر کہ اسی رول میں بعض کا تو آپ نے دیکھا نہیں, فلم اور ڈرامے میں کسی کا چھوٹا سا رول ہوتا ہے لیکن اس چھوٹے سے رول میں وہ کردار ادا کر دیتا ہے جو صدیوں یاد رہ جاتا ہے. تو آپ بھی اپنا چھوٹا سا کردار بس زندگی میں ادا کر دیجئے, وہ چھوٹا سا کردار ہی بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. نمبر 4, پرسنالٹی آئیڈینٹی. اپنی جو پرسنالٹی کی آئیڈینٹی کیجئے کہ آپ ہیں کیا, آپ کی ویلیوز کیا ہیں,
آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کی منزل کیا ہے, آپ کی ایڈنٹی کیا ہے, آپ کا کانفیڈنس کیا ہے, آپ کا آپٹیمزم کیا ہے, آپ کرنٹ کن چیزوں سے لیتے ہیں, آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں, آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. ذرا خود کو ڈھونڈیے تو صحیح, شیئر تو کیجیے, لکھیے تو صحیح اپنے کاغذ پہ, یار یہ میں ہوں, یہ میں نہیں ہوں, اور یہ میں بننا چاہتی ہوں, اور پھر اس کے لیے ایفرٹ شروع کر دیجیے. آپ دیکھیے گا چینج ہو جائیں گے. ہاؤ ٹو امپروو یور سیلف کنسپٹ, کیسے امپروو کرنا ہے. سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی, ریکگنائز یور اسٹرینتھ اینڈ امپروو کانفیڈنس. اپنی خوبیوں کو جانچیے, اپنی اسٹرینگس کو دیکھیے, انہیں اور امپروو کیجیے. آپ میں سے جو میوزک لور ہیں, جو ایکٹنگ لور ہیں, جو گلوکار لور ہیں, جو آئی ٹی لور ہیں, جو اینالسٹ ہیں, جو میتھمیٹیشین بننا, جو بھی آپ, اس خوبی کو اٹھائیے اور نقطہ عروج تک پہنچا دیجیے. لرن ٹو پریز یور سیلف. یار جب کوئی تعریف نہ کرے نا تو خود کو کہا کرو کاشف گڈ, شاباش. میں تو یہی کرتا ہوں خدا کی قسم. میں نے منیر نیازی صاحب سے سیکھا. ایک دن منیر نیازی صاحب ریڈیو کے مشاعرے میں بیٹھے, شعر پڑھا, کسی نے تعریف نہیں کی. انہوں نے کہا واہ منیر نیازی کیا کہا ہے تم نے. مجھے اتنا مزہ آیا, یار اپنی تعریف میں خود کیوں نہیں کر سکتا. وہ لیکن بات تعریف کرنے والی ہو, یبڑی مار کے یاوا گوئی کر کے تعریف نہیں کرنی. ہاں, ڈیولپ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. پلیز اپنا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو کر لیجئے, مثبت کر لیجئے, اچھا کر لیجئے, مینٹل میپ اچھا کر لیجئے. سنیے بابا کیا کہتے ہیں, اشفاق احمد صاحب, میرے بابا کہتے ہیں, تلقین شاہ اور اشفاق احمد صاحب زاویہ والے, بابا کہتے ہیں منزلوں کو کبھی مت بتاؤ تمہارے راستے میں مشکلیں کیا ہیں. منزلوں کو کبھی مت بتاؤ تمہارے راستے میں مشکلات کیا ہیں, مشکلات کو بتاؤ میری منزل کیا ہے. یہ ہے آپ کا آپٹیمزم, یہ ہے آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. جتنی مشکلات ہیں, ادھر بات سنو, مشکلات کو بلا لو, دوست بناؤ, ادھر آؤ, کیسی ہو, زور سے چانٹا مارو. یو کینٹ اسٹاپ می, یو کینٹ اسٹاپ می. تم مجھے نہیں روک سکتی. جتنی مشکلات مسائل ہے تم نہیں روک سکتے. میری وہ منزل ہے, میں نے ڈاکٹر, انجینئر, آئی ٹی اسپیشلسٹ بننا ہے, روک کے دکھاؤ. اور پھر اپنے کام پہ لگ جاؤ. اسپینڈ ٹائم ود سپورٹیو فرینڈس. پلیز اپنا جو سرکل ہے نا دوستوں کا, ذرا اس کو ریوزٹ کیجئے. ان میں سے کوئی وہ تو نہیں کہنے والا یو بلیک ڈرٹی گرل, ان میں سے کوئی یہ تو نہیں کہنے والا یو کانٹ ڈو دیٹ, ان سے کوئی نہیں کہنے والا یار اسی نہیں کر سکتے غریب لوگ. اس سے فوراً یا تو ریبوٹ کیجئے, یا اینٹی وائرس لگائیے, یا ڈیلیٹ کیجئے, یا اسے کہیں بھی ٹھیک ہو جاتا ہوں, آخری باری تیرا سن لیا جملہ. اگر اب تم نے یہ کہا نا کہ آئی کانٹ ڈو دیٹ, تو پھر تم نہیں ہوگی میری زندگی میں. فوراً چینج کیجئے نیگیٹو لوگوں کو جو آپ کو مایوس کرتے ہیں. کی ایریاز جو ہیں آپ کے وہ یہ ٹھیک کر لیں. آپ, ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایک ایک بتاتا. اپنی پرسنالٹی کو, ویلیوز کو, فوڈ, واٹر, شیلٹر اور کریکٹر کو, اپنی ہیبٹس کو, ان چیزوں کے اوپر کام کیجئے, تبدیل کیجئے جہاں جہاں نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے آپ کو. اگر پھر بھی پتہ نہ چلے تو میرے سے رابطہ کیجئے, میں آپ کو کویشچنر بھیجوں گا, اس پہ آپ خود ہی کویشچن کے جواب دے کر آپ کو پتہ چلے گا کہاں خامی ہے, کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پر کام کیجئے. اور پھر یہ خوبیاں اپنے اندر اگر آپ پیدا کر لیں 9-10, تو سمجھ لیجئے دنیا میں آپ سے سیلف اویئرڈ کوئی نہیں ہے. پہلی ہے کمیونیکیشن سکل, آپ کو بولنا اور سننا آتا ہو, ہاؤ ٹو اسپیک اینڈ ہاؤ ٹو لسن. نمبر 2, نوئنگ یور اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس. آپ کے اندر خوبیاں کیا ہیں, خامیاں کیا ہیں, خامیاں پہ کام کرنا ہے, خوبیوں کو بڑھانا ہے. ڈیسیژن میکنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ, چیزوں کو کریٹیکلی ایگزامن کرنا ہے. ایسے نہیں مان لینا ہر بات کو کہ اس نے کہہ دیا مان, نہیں, خود غور کرنا ہے, فکر کرنا ہے, فیصلہ سازی کرنی ہے, اس کی ذمہ داری لینی ہے. ٹائم مینجمنٹ, وقت کا خیال رکھنا ہے, یہ کسی کا نہیں ہوتا. جب آپ اور میں کہتے ہیں نا وقت ضائع کر رہا ہوں, ایسے ہی بیٹھا ہوں, وقت بڑا ہنستا ہے. وہ کلاک پتہ کیا کہتا ہے, تو میں نے ضائع کرنا, تجھے تو میں ضائع کر کے گزر بھی چکا ہوں. سیاچن گلیشیئر پہ میری ڈیوٹی لگی, آئی واز ان کیپٹن پاکستان آرمی. میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ٹائم 1 سیکنڈ کے بعد ہی گزرتا ہے. میں نے سمندر میں کینیڈا میں ایک کھانا کھانے گئے تو پتا چلا کہ وہاں پر بھی ٹائم 1 سیکنڈ کے بعد ہی گزرتا ہے. تب پتا چلا آسمان کی بلندیوں پہ چلے جاؤ یا زمین کی گہرائیوں میں چلے جاؤ, ٹائم ایک ہی طرح گزرتا ہے. سٹریس کو مینج کریں, اینگر کو مینج کریں, گول سیٹنگ کریں, موٹیویٹ کریں خود کو, ٹیم ورک کے اوپر بلیو رکھیں اور لیڈرشپ سکل اپنا لیں. اور آخری بات آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا, جب میں امریکہ سے آنے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پرانے جو قبیلے ہیں ان سے میں ملنا چاہتا ہوں. اولڈ ٹرائبس کہلاتے ہیں, صدیوں سے آباد ہیں, وہاں کوئی سائنس, کوئی ٹیکنالوجی, کوئی سڑک, کوئی موبائل, کوئی بجلی, کچھ نہیں. ان کے وہ جنگلوں میں رہتے ہیں, نارتھ کیرولینا کے ساتھ ہی ہیں. ان کو چروکی قبائل کہتے ہیں.
میں ایک چروکی قبیلے میں گیا اور اس کے انٹرپریٹر سے کہا اس سے پوچھو مجھے یہاں کی کہانی سنائے کوئی. کیا اس نے سیلف ویئر کی کہانی سنائی اس بابے نے. اس نے پتے پہنے ہوئے تھے لیکن گفتگو ایسی کی کہ کیا پینٹ ٹائی والے نے بتانی. اس نے کہا بیٹے ہر انسان کے اندر 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں, 2 طرح کے بھیڑیے ہوتے ہیں. میں نے کہا انکل کون کون سے؟ کہنے لگا ایک ہوتا ہے اینگر کا, شک کا, جیلسی کا, غصے کا, گلٹ کا, ریسینٹمنٹ کا, انفیریٹی کمپلیکس, احساس کمتری کا, جھوٹ کا, فراڈ کا, دھوکے کا, سپریورٹی کا, انا کا. میں نے کہا دوسرا؟ انہوں نے کہا دوسرا اچھا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے پیس کا, امن کا, سلوک کا, محبت کا, اچھائی کا, بھلائی کا, نیکی کا, آگے بڑھنے کا, سخاوت کا. میں نے کہا دونوں کیا کرتے ہیں؟ کہتے بیٹا یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں. میں نے کہا انکل جیتتا کون ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا جسے آپ خوراک زیادہ دیں گے, توجہ زیادہ دیں گے, محنت زیادہ دیں گے, وہ جیت جائے گا. اپنے اندر کے سیلف اویئر انسان میں اگر اچھے انسان کو توجہ دیں گے آج آپ اچھے بن جائیں گے, برے کو توجہ دیں گے آپ برے بن جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے بیٹا ضرور پوچھے. اگر وہ گورا اس لڑکی کو وہ جھولا نہ کہتا تو کیا وہ چیمپئن بن سکتا؟ شاید بیٹا وہ سیلف اویئر کی وہ منزل نہ آتی, بنتی تو اب بھی, لیکن ہو سکتا ہے 19-20 سال میں بنتی. اس نے ٹریگر کر دیا, اس نے شدت دے دی اس کے جذبات میں کہ اچھا ایسا ہے. اس نے کہا نا کہ when people say your dreams are crazy, people گورا ہی تھا نا. جب لوگ آپ سے کہیں تو زیادہ اچھا موقع سے کر کے دکھاؤ کہ اچھا تم کہتے نہیں پہلے تو میں نے کرنا تھا آرام سکون سے, اب تمہاری خاطر 4 سال پہلے کر کے دکھاتی ہوں. تو ٹریگر ہو گیا جی بیٹے. علامہ اقبال کے الفاظ میں کہوں گا بیٹا, انہوں نے کہا تھا چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. آسمان میں سب سے بلندی کو اوج ثریا کہتے ہیں. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم, پہلے کوئی پیدا تو کرے ایسا قلب سلیم. بیٹا پہلے اندر سے تو جیت لینا تو اوج ثریا یہی مل جاتی اسی کائنات میں. خود سے جیت جائیں, بس خود سے جنگ کر لیں. اینی ون جی بیٹے. بیٹا یہ تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کا کیا ہے, میرا پوچھیں گے تو ملیے گا مجھے, ابھی آپ کو بتاؤں گا ہو ایم آئی. یہ دنیا ختم ہو جائے گی, میرے اندر اتنی دنیا ختم نہیں ہوگی. آپ کے اندر بیٹا ایسے ہی ہے, ہر شخص کا اپنا اپنا ہے. کچھ تو بتائیں نا کہ میں کیا ہوں اندر سے. آپ بتائیے, یہ ابھی میں نے کہا, آپ بتائیے کہ آپ جوائیں ہیں, پیس ہیں, لو ہیں, ہوپ ہیں, سیرینٹی ہے, ہیومینٹی ہے, کائنڈنس ہے, بینیولنس ہے, کیا ہیں آپ؟ نام تو والدین نے دیا, پیدا انہوں نے کر دیا, ڈگری آپ نے لے لی, آپ کے اندر تو مجھے نہیں پتا کیا ہے. بتائیے اس کو. سر میں اپنے اندر سے ڈٹرمینیشن ہے, پیشن ہے میرے اندر, جذبہ ہے میرے اندر, ملک کی خدمت ہے میرے اندر, سر خدمت خلق ہے میرے اندر, والدین کی اطاعت ہے میرے اندر. یہ ہیں آپ جو آپ کسی کو نہیں پتا. اسے انٹرویو بتاؤ جا کے سر یہ خوبیاں ہیں, چیک کر لیجیے آپ میری, ڈو اٹ. جی بیٹا پیچھے. بہت خوبصورت بات کی بیٹا, دل ہی لے لیا میرا آپ نے. جواب سنیے, ایک تو میں نے بتا دیا محنت کرنے سے آتی ہے. اب اقبال نے اس کے 2 اور طریقے بھی بتائے ہیں بیٹے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بیٹا یہ فیضان نظر سے بھی آ جاتی ہے, اور دنیا میں سب سے بڑا فیضان نظر آپ کی ماں اور آپ کے باپ کا ہوتا ہے. ان کے پاؤں میں جا کے سر رکھ دیجئے اور کہیے اماں ابا جب آپ دعا کریں گے تو کائنات کی ہر منزل مجھے مل جائے گی جو میں چاہتا یا چاہتی ہوں. ابا اماں میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں. پھر اب دیکھیے کیسے وہ دعا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے. یہ فیضان نظر کہلاتا ہے. اور مکتب کی کرامت ہوتی ہے کسی استاد کے ہاتھ کے اوپر, کسی استانی کے ہاتھ کے اوپر, کسی ٹیچر کے ہاتھ, کہیں سر آپ نے مجھے بتانا ہے, سر مجھے کچھ نہیں آتا. وہ کہا تھا نا سقراط نے, آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ, پیپل ڈونٹ نو دیٹ دے نو نتھنگ. میں جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا, دنیا اتنا بھی نہیں جانتی کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی. تو استاد سے اگر یہ سر میں کچھ بھی نہیں جانتا, آپ مجھے سکھا دیجئے. تو ان 2 چیزوں سے بھی آ جاتا ہے محنت کے علاوہ. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے, آسانیاں عطا کرے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.